अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। लेट्स बिगिन विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग न्यूज़ ऑफ द डे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदा तय पा गया है, जिसमें इस बात का फैसला किया गया है किसी एक भी मुल्क के खिलाफ जारियत दोनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। इस मुआहिदे का पाकिस्तान को क्या फायदा होगा भी या नहीं, इस पर सलीम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। इन द सेकंड सेगमेंट हम बात करेंगे इसराइल ने अमेरिका को यह बात वाज़ेह अल्फाज में साफ साफ बता दी है कि गजा के हवाले से किसी भी किस्म के मुआहिदे की कोई तवक्को नहीं है और फौजी कार्रवाइयां तौसीक की जाएंगी हर सूरत में। तो फिर अमेरिका की कतर को सालिस के किरदार में वापस लाने की तमाम कोशिशें क्या सिर्फ एक सॉफ्ट कवर प्रोवाइड कर रही है इसराइली हमलों को, इस पर सलीम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। एंड लास्टली अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदोब आसिम इफ्तिखार ने यह बात वाज़ेह तौर पर कही है कि अफगान पनागाहों से दहशतगर्द पाकिस्तान में हमला कर रहे हैं और इन ग्रोहों के तकरीबन 60 से ज्यादा कैंप जो है वो अफगानिस्तान में ऑपरेट हो रहे हैं। और इस इशू के ऊपर पाकिस्तान गवर्नमेंट मुतअद्दिद बार अफगान गवर्नमेंट को एंगेज कर चुकी है, मगर दूसरी साइड से कोई खातिर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। डिटेल डिस्कशन के लिए लेट्स मूव टुवर्ड्स सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं आप? कैसी हैं बेटा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बुखारी साहब, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान आज मुश्तरका दिफाई मुआहिदा हुआ है, क्या समझते हैं पाकिस्तान के लिए कितना मुफीद होगा? देखिए, इस पर बराह रास्त इसका जवाब देने की बजाय थोड़ा सा ज़रा बैकग्राउंड अगर आप मेरे ख्याल से मेरा साथ देंगी कि थोड़ा सा हम अपने नाज़रीन को इसकी बैकग्राउंड बताएं कि हुआ क्या है, ये क्यों हुआ है। देखिए, पहली बात तो ये है कि दुनिया अब यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रही है। अमेरिका की इजारादारी पूरी दुनिया से ख़त्म हो गई है, क्योंकि ये यूनिपोलर वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं तो उनका फ़ौजी एतबार से, इक़्तिसादी एतबार से और सकाफ़ती एतबार से कब्ज़ा होता है पूरी दुनिया के ऊपर। वो डिक्टेट करते हैं पूरी दुनिया की यानी स्टेट्स को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब ये सूरत हाल नहीं रही है। उसकी वजह यह है कि एक तो रूस और चीन के आपस के इख्तलाफात ख़त्म हो गए हैं और चीन को रूस ने अब बड़ा भाई तस्लीम कर लिया है। तो ये तो अमेरिका के लिए बड़ी तबाहकुन सूरत हाल थी। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि इस कुर्बत ने रूस और चाइना की ग्राउंड रियलिटीज़ चेंज कर दी हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ अब बदल गए हैं। अब अमेरिका हर तरफ अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकता, एक बात। दूसरी बात यह कि अमेरिका ने आज तक इसराइल की तरफ से हर जारियत की न सिर्फ हौसला अफजाई की है बल्कि प्रैक्टिकल मदद भी उनकी की है। और सहूनी रियासत की तरफ से कतर पर जो हमला किया गया था उसने इस खुत्ते की सूरत हाल को और ज़्यादा तब्दील करके रख दिया है। इस पर सबूत की ज़रूरत नहीं है कि इसराइल मशरिक़ वस्ता में जो कार्रवाई भी अमेरिका को जो भी कार्रवाई करे उसकी अमेरिका को मदद हासिल रहती है। कतर का हमला देख लीजिए, तमाम उनकी जो आलात थे, जो उनके रडार सिस्टम थे, वो सारे जाम कर दिए थे अमेरिका ने और इसराइली तैयारे फ्री फॉर ऑल किस्म का इलाका समझ के अपनी मर्ज़ी से वहाँ बमबारी करके और बाहिफाजत चले गए वापस। एक तो ये कि इस सूरत हाल ने साबित कर दिया है कि ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देखने वाला पागल नेतन्याहू जो है वो खित्ते में किसी भी रियासत पर हमलावर हो सकता है। ईरान के हाथों इसराइल की जो दुर्गत बनी है उसने इस खित्ते के दीगर ममालिक को थोड़ा सा इनकरेज किया है कि भाई अपने कदमों पे खड़े हो जाओ अगर तुम, तो जवाब दिया जा सकता है, चाहे जितनी मर्जी सुपर पावर उसके साथ हो। अब लिहाजा इस खित्ते के जो रहनुमा हैं, जो क़यादत है जो, और इसके जो ममालिक हैं, उन्होंने फैसला किया कि ज़रा थोड़ा सा रिव्यू करें सूरत हाल को। कतर के मॉडल ने यह भी साबित कर दिया है कि इसराइल के हमले की सूरत में तमाम अमरीकी दफाई वेपनरी सिस्टम जो हैं वो जिसके पास भी हैं वो बिल्कुल समझें लोहा है, क्योंकि उसके ऊपर हतमी इख्तियार जो है वो अमेरिका का है कि वो जब चाहे उनको बिल्कुल लोहा साबित कर सकते हैं। जी बिल्कुल बुखारी साहब, ये क्या यही वजह है कि अमेरिकन गारंटीज जो हैं वो नहीं बचा सकती किसी भी अरब ममालिक को? इसी वजह से अब जो है न्यू ऑप्शंस एक्सप्लोर की जा रही हैं और फिर पाकिस्तान के साथ मुआहिदा किया गया है सऊदी अरब की जानिब से। देखिए, गुजारिश ये है कि इस जो मैंने बैकग्राउंड बयान की है, इस बैकग्राउंड में फिर हर मुल्क को, जैसा मैंने कहा कि ये ज़रूरी है, लाजम है उसके ऊपर कि वो अपनी सिक्योरिटी के हवाले से इंतज़ामात करें। जी, दो बड़े वाक़यात हुए हैं। एक तो ये कि सऊदी अरब और ईरान के बीच जो ट्रेडिशनल दुश्मनी थी वो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत गहरी दोस्ती में बदल गई है, लेकिन बाहमी ताल्लुकात के एतबार से एक दूसरे के मुल्क में सवारी खाने खुल गए हैं, एयरलाइंस चलने लगी हैं, तिजारत होने लगी है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस खित्ते में। जी, लिहाजा अब हर मुल्क फोकस करेगा इसराइल के ऊपर। लिहाजा दुश्मन नंबर 1 इस खित्ते में अब मुसलमानों का है इसराइल। देयरफॉर उनके लिए लाजम है कि वो अपनी कुव्वत को मजमा करें, इकट्ठा करें, वसाइल को पूल करें और कोई ऐसा इफेक्टिव सिस्टम लाएं इसराइल के ख़िलाफ़ कि वो ये इस तरह की हरकत जो है वो ना कर सके।
اس کے لیے پہل کی ہے سعودی عرب اور پاکستان نے. وقار صاحب، کیا اور بھی عرب ممالک اس ایگریمنٹ کا حصہ بننے کا کوئی امکان آپ دیکھ رہے ہیں؟ بالکل یہ امکان موجود ہے، اور میرا خیال ہے سب سے پہلے اس میں عرب امارات جو ہے وہ شامل ہوں گی. جی. چند دنوں میں نہیں تو چند ہفتوں میں ہو جائیں گی، لیکن یہ امکان موجود ہے کہ اس خطے کے تمام ممالک الٹیمیٹلی اس کا حصہ بن جائیں، اور وہ خواجہ آصف نے جو کہا تھا کہ نیٹو کی طرز کے اوپر ایک فورس بنانی چاہیے، وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے. جی. تو یہ تو امکانات جو ہیں وہ موجود ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاہدے جو ہیں یہ یکدم یا اچانک نہیں ہوا کرتے، اس کے اوپر کافی کام کرنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ملاقات دوحہ میں ہوئی تھی پرائم منسٹر شہباز شریف کی اور ولی عہد محمد بن سلمان کی، اس میں بیسک ڈرافٹ جو ہے اس کے اوپر اتفاق رائے ہو گیا تھا. تبھی تو انہوں نے فوری طور پر ایک دن کے بعد شہباز شریف سے کہا کہ آپ آئیے اور ہمارا سرکاری دورہ کرے ہوئے سعودی عرب کا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب اس صورتحال سے تکلیف کس کو ہوگی؟ اسرائیل کو تو ہوگی، یس، امریکہ کو بھی ہوگی کیونکہ وہ اس کی ناجائز اولاد ہے. مگر اس ہمارے خطے میں ہندوستان کو بھی اس کی بڑی تکلیف ہوگی. کوئی شٹیکا پین میں مبتلا ہوگا، کسی کو درد ذیل ہو رہی ہوگی، مطلب کن کن بیماریوں کو میں نام دوں. یہ ہمیں بالکل یقین ہے کہ اس کے اوپر وہ لوگ خوش نہیں ہو سکتے. بالکل، کیسے وہ خوش تو نہیں ہوں گے، لیکن ان کیس آف اندر وار کے جس طرح 7 مئی کو ہوا، اس طرح کی اگر کوئی اور ایک جنگ ہوتی ہے تو اس میں یہ معاہدہ پاکستان کے لیے کتنا مفید ثابت ہو سکتا ہے؟ اگر تو معاہدے کی بنیادی شقوں کو آپ دیکھیں اور اس نوعیت کے معاہدے جن جن ممالک کے درمیان ہوئے ہیں اس تجربے کو آپ سامنے رکھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملک پر حملہ جو ہے وہ دوسرے ملک پر حملہ تصور ہوگا، جی، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس حملے کا مقابلہ کیا جائے گا. اگر تو ایسی صورتحال ہے تو ایک عجیب و غریب منظرنامہ ہے، وہ یہ ہے کہ بے پناہ تعداد میں لوگ ہندوستان سے سعودی عرب کے اندر کام کر رہے ہیں. سعودی عرب اور بھارت کے درمیان بہت سارے تجارتی معاہدے ہیں، لیکن اس کے بعد صورتحال میں یقینی طور پر تبدیلی آئے گی، کیونکہ ہندوستان تو یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا نا کہ پاکستان جو ہے اس کا رول بڑھے اس خطے میں یا اس کا انفلوئنس بڑھے اس خطے میں. تو یہ اس کی مخالفت جو ہے 3 ملکوں کی طرف سے ہوگی، امریکہ، اسرائیل اور ہندوستان. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہوگا کیا. ہوگا یہ کہ امریکہ اب ذرا تھوڑا سا سخت رویہ اختیار کرے گا، خاص طور سے یعنی اسلحہ جو ہے اس کی فروخت میں. یہی وہ کر سکتا ہے نا. تو پہلے دنیا کے پاس کوئی آپشن نہیں. بالکل، آپ کے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب تو چائنا اور رشیا، اب ان کے پاس ایسے آپشنز ہیں کہ آپ کیا یاد کریں گے کہ پوری دنیا نے ویسٹرن ویپنری سسٹم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس 4.5 گھنٹے. میں اس کو ہمیشہ 4.5 گھنٹے کی جنگ کرتے کہتا ہوں، کیونکہ جنگ اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب دوسرا فریق اس میں شامل ہو جائے. بالکل. تو جب ہم شامل ہوئے تو پھر بات گھنٹوں میں آ گئی. جی بالکل. تو اس نے جہاں پاکستان کا نام بہت بلند کیا ہے، وہاں چائنی ویپن سسٹم جو ہیں وہ بھی پوری دنیا میں متعارف بھی ہو گئے ہیں، اور ان کی یعنی قدر و قیمت بھی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. بخاری صاحب، کیا لگتا ہے اس معاہدے کے بعد پاکستان کی مشرق وسطیٰ میں پوزیشن پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہو گئی ہے؟ دیکھیں، پاکستان کا انفلوئنس تو پہلے بھی تھا. جی. چاہے آپ قطر کو لے لیں جس کے اوپر حملہ ہوا، ہم نے کھل کے اس کی حمایت کی ہے. ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بھی بہت قریبی تھے، دفاعی بھی تھے، اور بھی بہت سینسٹیو ایریاز میں ہم ان سے کوآپریٹ کر رہے تھے. ہمارا سعودی عرب کے ساتھ بھی ایسا ہی تعلق ہے. پچھلی 6 دہائیوں کے قریب سے سعودی عرب سے ہمیشہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہت کارڈیل، اور جن 2-3 دوستوں کے نام ہم لے سکتے ہیں جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان میں سعودی عرب ہے، اس میں UAE ہے، اور اس میں ٹرکی ہے، اور اب اس میں چائنا شامل ہے. جی. تو یہ وہ ممالک ہیں جن کے ساتھ پاکستان کی دوستی کے بانڈز جو ہیں وہ ایک طویل عرصے کے اوپر یعنی محیط ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے کس کو کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے. سوال آپ کا تھا کہ پاکستان کو اس سے کیا ملے گا. ایک تو یہ کہ پاکستان کی جو ملٹری قوت ہے جو ہم نے ثابت کی ریسنٹلی، مئی کا مہینہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے. ایک تو اس کی وجہ سے ہمارا انفلوئنس بڑا ہے. دوسرا یہ کہ وہ جو پرووربلی کہتے ہیں نا کہ اٹس ناٹ دا مشین، اٹس دا مین بیہائنڈ دا مشین. جی بالکل. جس طرح ہم نے ان JF-17 تھنڈر طیاروں کو چلایا ہے، جس طرح ہم نے اس میزائل سسٹم کو استعمال کیا ہے، اس نے بھی ہماری ریپیوٹ میں بہت اضافہ کیا ہے. جی. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک. وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب، ایز پاکستان از دی اونلی نیوکلیئر مسلم کنٹری، تو اب اس معاہدے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسرائیل ڈائریکٹلی پاکستان کے نشانے پر آ گیا ہے؟ دیکھیے، بہت سارے آپشنز جو ہیں وہ کھلے ہیں. ایک تو یہ میں نے آپ کے پروگراموں میں متعدد بار یہ کہا کہ 1948 سے لے کے اب تک
اسرائیل کی قیادت یہ کہتی ہے کہ صرف ایک ملک سے ڈرنا چاہیے آپ کو, اینڈ دیٹ از پاکستان. یہ ان کے سلیبس میں کالج لیول تک پڑھایا جاتا ہے. یعنی 1948 میں ہم کیا تھے, تازہ مطلب آزاد ہوئے تھے. لیکن اینی وے, ہیونگ سیڈ دس, اس وقت 2-3 کام ہوں گے. کیا اس خطے کی کوئی بھی ریاست جس میں سعودی عرب سب سے ٹاپ پر ہے, وہ اب نیوکلیر پروگرام کو پرسو کرے گی یا نہیں کرے گی؟ ابھی حال ہی میں کوئی 6 مہینے پہلے میں نے یہ سنا تھا کہ اب سعودی عرب نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ نیوکلیر پروگرام کو پرسو کریں گے. پیسفل پرپسز کے لیے obviously کہا تو یہی جاتا ہے. دوسری طرف ایران از اے تھریٹ ناؤ بوتھ فار اسرائیل اینڈ فار امریکہ, کہ اٹ از اباؤٹ ٹو گیٹ بیکم نیوکلیر. لیکن خاصا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ سعودی عرب کو بننے دے گا نیوکلیر پاور؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب کا اس معاہدے پر دستخط کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اب امریکہ سے ڈرتے نہیں ہیں. لیکن وہ صاحب, ہم ریسنٹ پاس میں تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ ایسی صورتحال میں کیا گیا کہ جب امریکہ کے پاکستان کے ساتھ آلریڈی تعلقات بہت بہتر ہو گئے ہیں. دیکھیے, پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم مسلم کازز سے منہ موڑ لیں. دس از اے کوسچن آف مسلم کازز بیکاز اسرائیل اپنی اوقات سے باہر ہو رہا ہے. 6 ملکوں کے خلاف حملہ کر چکا ہے وہ. تو کیا اس کو کھلی چھٹی دے دی جائے کہ آپ جس طرف کو مرضی منہ کریں؟ اب کیا ہوگا؟ دیکھیے, سعودی عرب ان ریاستوں میں سے ہے جو اسرائیل کے قریب ترین ہے. آپ نے سنا نہیں تھا ریسنٹلی کہ میزائل جو تھے یمن کے وہ سعودی عرب کے اوپر سے اڑ کے آتے تھے, جن کو راستے میں روکنا شروع کر دیا. اٹ مینس کہ اب بالکل ہمارے میزائلز کی رینج میں ہوگا اگر پاکستانی فورسز. ہمارے میزائل کی رینج میں تو بہت کچھ ہے, یہ سوال تو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھی ہے. ہمارے میزائل کے بارے میں تو امریکہ کو کہا جاتا ہے یا امریکہ کے اندر کہا جاتا ہے کہ ڈریں, ان کی رسائی یہاں تک بھی ہے. اینی وے, اس کے اوپر جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارا میزائل سسٹم از پروبیبلی ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے, کیونکہ جب ہم نے نیوکلیر دھماکہ کیا تھا تو ہندوستان کی طرف سے ہمیں کہا گیا تھا کہ بھائی صاحب یہ کھلونا بن تو گیا ہے, اس کو ڈیلیور کیسے کریں گے, ڈیلیور سسٹم کہاں سے آئے گا. ہم نے پھر F-16 کی کوشش کی. F-16 میں امریکہ نے ہمارے ساتھ جو ہاتھ کیا وہ یہ کہ سب کچھ تھا اس میں, وہ نیوکلیر کیری کرنے کی جو کیپیسٹی تھی وہ نکال لی اس میں سے. یہ بھی امریکہ کی جو بٹریل کی بات میں کرتا ہوں نا بار بار, یہ اس میں سے سب سے بڑا سنگین واقعہ تھا. پھر ہم گئے میزائل سسٹم کی طرف. پھر ہماری کہاں سے مدد ہوئی یہ اللہ کے اور ہماری قیادت کے بیچ ہے. لیکن 2 ملک جن کا میں نام لے سکتا ہوں وہ یہ, ایک اس میں نارتھ کوریا ہے اور دوسرا اس میں چائنا ہے. ہمارے چائنا کے ساتھ, ہمارے نارتھ کوریا کے ساتھ نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے تعلقات بہت بہتر ہیں, بہت اچھے تعلقات ہیں. جی بخاری صاحب, ابھی ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے وار آن ٹیرر لڑی فار امریکہ تو ہمارے اس کا خمیازہ ہم اب تک بھگت رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اس معاہدے کے بعد پاکستان مڈل ایسٹ کی وارز میں بھی دھکیل دیا جائے گا؟ دیکھیے, ہم وہاں دھکیلے نہیں جا رہے ہیں, ہم وہاں شان سے داخل ہو رہے ہیں. جی, اس لیے کہ یہ ہمیں کسی نے مجبور نہیں کیا, یہ ہم نے امریکہ کی ڈکٹیشن پر معاہدہ نہیں کیا ہے. یہ بنیادی طور پر اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو سعودی عرب کے ولی عہد اور وہاں کے شاہ جو ہیں بن سلمان, یہ ان کا فیصلہ ہے. ہم نے تو لبیک کہا ہے نا, تو ہم گریس سے داخل ہو رہے ہیں. تو بخاری صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اس کا پاکستان کو ایٹ لیسٹ کوئی اکنامکلی اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیے, یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس معاہدے کی کیا کیا ڈائریکشنز بنتی ہیں. مثال کے طور پر ڈیفنس پروڈکشن, پاکستان اس سلسلے میں بہت آگے ہے. ہمارا میزائل سسٹم جو ہم مینوفیکچر کرتے ہیں, ہمارے JF-17 تھنڈر جو ہم خود بناتے ہیں, یہ بہت ساری چیزیں اور بہت سارے ایریاز ایسے ہیں, ٹیکنالوجی, IT, اور بہت میں نے کہا نا کہ بہت ساری چیزوں کا نام میرے منہ سے ویسے ہی نکل جائے گا. بہت ایریاز ہیں, اریناز ہیں جس کے اندر ہم کوآپریٹ کریں گے. Obviously that will bring in Saudi investment as well. Yes. That will bring in Saudi cadets to be trained in Pakistan military academies. There will be joint weapon system. You see what I mean? Yes. تو ارینا تو بہت بڑا ہے. اور اگر اس میں مزید اسٹیٹس داخل ہو جاتی ہیں جن میں میں نے عرب امارات کا جلد شامل ہونے کا اندیا دیا ہے, تو پھر یہ اکنامکلی اور بہت وائبل ہو جائے گا. جی بخاری صاحب, آپ بھارت کے اندر سے اس کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب نے کرائے کی نیوکلیر شیلڈ خرید لی ہے, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, میں نے جیسا کہا کہ ان کو مختلف نوعیت کے درد لاحق ہیں اس وقت. لہٰذا ان کے ہاں سے جو چیخ نکلے گی اس کے اندر زہر بھی ہوگا, اس کے اندر پاکستان کو نیچا دکھانے کی کوشش بھی ہوگی. نیوکلیر شیلڈ جو ہے یہ خریدی اور بیچی نہیں جاتی ہے, نہ ہی یہ کسی پیسے کے اگینسٹ کو ڈیل سائن ہوئی ہے. یہ دونوں ملکوں کا دفاعی معاہدہ ہے جس کی مثالیں موجود ہیں. خود بھارت روس کے ساتھ 5 دہائیوں سے زیادہ ڈیفنس پیکٹ میں رہا ہے. جی,
لیکن بخاری صاحب یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ سعودی عرب اور انڈیا کا ٹریڈ والیوم بہت زیادہ ہے، تقریباً $35 بلین ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کیس آف اینی وار جو ہمیں پروٹیکٹ کرے گا سعودی عرب؟ جب آپ اس قسم کے معاہدے کرتے ہیں تو آپ اس کے نقصانات اور اس کے جو آفٹر میتھس ہیں اس کے اوپر غور کر لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کیا وہ یہ 45 ملین یا بلین کے ڈالر کے تجارتی معاہدوں کو دیکھیں گے یا اپنے ڈیفنس کو دیکھیں گے؟ تو پرائرٹیز تو بالکل واضح ہے نا، کلیئر ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیسے اجازت دی جا سکتی ہے ہندوستان کو کہ وہ جب چاہے ہم پر چڑھ دوڑے؟ جی تو اب ہمیں بھی تو اپنے انتظامات کرنے ہیں نا، ہمیں بھی تو دنیا کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. اس جنگ نے، مئی کی جنگ نے پاکستان کو انٹرنیشنل ارینا میں بہت بلند مقام دیا ہے، ہمارے موقف کو پذیرائی ملی ہے، ہماری قوت کو تسلیم کیا گیا ہے. بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ اس معاہدے کے اکارڈنگ پاکستان تو ان کیس آف اینی اٹیک آن سعودی عرب، پاکستان اپنے ٹروپس، اپنا نیوکلیئر ویپن، ایوری تھنگ ول بی پرووائڈنگ دیٹ. لیکن ان کیس کے پاکستان کو افغانستان کی طرف سے یا انڈیا کی طرف سے کوئی تھریٹ ہوتا ہے، کوئی وار ہوتی ہے، تو سعودی عرب پاکستان کو کس طرح سے معاہدے کی نوعیت سے کسی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. They have to come to rescue us. They have to provide us weapons, they have to provide us manpower, they have to provide us weaponry. یہ معاہدہ جو ہے یہ بظاہر اس کی تفصیلات ابھی منظر عام پر نہیں آئی ہیں. یہ بہت، میں کہوں کہ یہ بہت وزنی معاہدہ ہے، یہ اس کے اندر بہت کچھ ہے جو آہستہ آہستہ ہمارے سامنے آتا رہے گا. اور اگر یہ ایکسپینڈ کیا ٹو ڈفرینٹ کنٹریز تو پھر آپ ایک مسلم بلاک کا جو تصور پیش کیا تھا کہیں علامہ اقبال نے، کہیں دوسرے زوما نے، اس کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی پازیٹیو اور بہت ہی وائٹل ایڈوانسمنٹ ہوگی. جی بخاری صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اس معاہدے کے بعد ایران اور سعودی عرب قریب آ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ دوریاں پہلے ہی ختم ہو گئی ہیں، لیکن اگر کاز یہ ہے کہ اسرائیل کو روکنا ہے، جو اب تک ممکن نہیں تھا کیونکہ تمام کی تمام سٹیٹس امریکن انفلوئنس میں وہ اس کی طرف یعنی اسرائیل کو نشانہ نہیں بناتے تھے، اب یہ ممکن بھی ہو گیا ہے اور یہ ہوگا بھی. آپ دیکھ لیجئے گا یہ گریٹر اسرائیل کا خواب نیتن یاہو کا جو ہے یہ ریت کی دیوار کی طرح سے گرے گا اور خود اسرائیل کو اپنی سروائیول کے مسائل پیدا ہوں گے. یہ ہونے جا رہا ہے. جی بخاری صاحب، لیکن آج بھی امریکہ اور سعودی عرب کی جو ہیں وہ جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز جو ہیں وہ جاری ہیں، تو اس سے امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات پر اور امریکہ اور پاکستان کے تعلقات پر کیا اثر؟ میں آپ سے، یہ میری انٹرپریٹیشن ہے، آئی کین بی رانگ. جی میری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اب اس خطے کے ممالک امریکن انفلوئنس سے نکلنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ امریکہ نے کبھی ان کو پروٹیکٹ نہیں کیا ہے. میں نے بتایا آپ سے کہ بہت زیادہ قریبی تعلقات ہیں قطر اور امریکہ کے. یہ قطر اور امریکہ کے تعلقات کی وجہ تھی کہ وہاں پر فٹ بال کا ورلڈ کپ ہو گیا. جی یہ اسی کی وجہ تھی کہ وہاں تمام بڑے بڑے معاہدے جو ہیں وہ سارے قطر میں ہوئے، چاہے وہ افغانستان کا تھا، چاہے یہ اب حماس کے ساتھ ہونے جا رہا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریالٹی ہے اب اس خطے کی کہ اگر انہوں نے سروائیو کرنا ہے، اگر انہوں نے امریکن غلامی سے نکلنا ہے تو تھوڑے انڈیپینڈنٹ فیصلے کرنے پڑیں گے. میں آپ کو ایک حوالہ دیتا چلوں، آپ کو یاد ہوگا خوشگی کا قتل، اس کے اوپر کتنی ٹینشن تھی بٹوین امریکہ اینڈ سعودی عربیہ. آپ ریکال کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا دے ور ڈریگر ڈرونز. جی لیکن وہ سروائیو کیا اور اس کے بعد سے پھر تھوڑی سی، اگر آپ نے نوٹس کیا ہو تو جو عوام ہے وہاں کی، ان کو بھی تھوڑی سی آزادی ملی ہے، ان کو ان کی لائف میں ایک ریڈیکل چینج آئی ہے. میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن یہ کہ اس واقعے کے بعد، اس تجربے کے بعد انہوں نے یہ سوچا ہے کہ اپنی قوم کی طرف توجہ دینی چاہیے، اپنی قوم کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ غیر ممالک سے توقع رکھیں کہ وہ آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. آپ اپنا دفاعی سسٹم ایسا بنائیں، آپ اپنے فیصلے خود کریں. یہ جو سیلف ڈیسیشنز ہیں نا، یہی ہے قوموں کی تقدیر بدلتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں نیا بہت کچھ ہونے والا ہے. بخاری صاحب، قطر پر حملہ کیا اسرائیل نے، اس کے بعد تمام ممالک جو ہیں مسلم ممالک، وہ OIC کا اجلاس بلایا گیا، اس میں اکٹھے ہوئے، ایک اعلامیہ جاری ہوا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے اسرائیل کے اوپر کوئی پریشر بلڈ نہیں کیا. اسرائیل اس کے بعد بار بار یہ کہہ رہا تھا ریپیٹڈلی کہ دوبارہ بھی حملہ وہ کریں گے، جس بھی ملک کے اندر وہ حماس کے لیڈرز کو اور فلسطینیوں کو پائیں گے وہاں پر حملہ کریں گے. تو بخاری صاحب، کیا لگتا ہے اس معاہدے کے بعد اسرائیل کے اوپر پریشر بلڈ ہوگا کہ وہ جاریت سے ایٹ لیسٹ رک جائے؟ میری اب انٹرپریٹیشن میں تو یہ ہے کہ اٹ از اے اسٹرانگ میسج سینڈ ٹو دس زائنسٹ اینٹی کہ بس انف از انف. اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے
اور اگر اس معاہدے کا یہ فائدہ بھی نہیں ہے تو کسی اور طرف دیکھنے سے پہلے ذرا سوچ لیجئے گا. جی یہ ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ ابھی میں نے پہلے بھی کہا پھر کہہ رہا ہوں یہ آگے بڑھے گی. اگر خطے کے بہت سارے ممالک اس ڈیفنس پیکٹ کا حصہ بن جاتے ہیں یا وہ خواجہ آصف کے مطابق ایک نیٹو کی طرز کے اوپر ایک اسلامک فوج تشکیل پاتی ہے تو نیتن یاہو کی ایسی کی تیسی. جی بالکل بخاری صاحب، ویسے بھی اب جتنی جارحیت اسرائیل کر چکا ہے اس کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک. وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب، امریکہ اولدو یہ کوشش کر رہا ہے کہ قطر کو واپس ثالث کے کردار میں لے کے آیا جائے، جبکہ اسرائیل کی جانب سے کھلم کھلا یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی قسم کے معاہدے کو اسرائیل ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو پھر امریکہ کی یہ کوششیں بالکل بے معنی ہے. دیکھیے یہ مطلب ہے اس سے بہت سارے سوال جو ہیں وہ اٹھتے ہیں کہ اصل میں امریکہ کرنا کیا چاہتا ہے اس علاقے میں. یہ سارا کچھ جو ہے اس کا پس منظر جو ہے وہ میرے خیال ہے ہم میں سے کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے. اس وقت جو کچھ غزہ میں کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے مطلب ہے ظلم کی داستان تو خیر اپنی جگہ ہے، لیکن جس طریقے سے پوری دنیا اس کے اوپر خاموش ہے اس کے اوپر مجھے سخت اعتراض ہونا تو چھوٹی بات ہے، مجھے بہت تکلیف ہے اس بات کے اوپر کہ کس طریقے سے دنیا میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی کوئی بدترین مثال آپ کو اس سے زیادہ نہیں ملے گی. ابھی آپ یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے وہاں پر گلیوں اور محلوں میں، وہاں ٹینک دندناتے پھر رہے ہیں، ساری رات بمباری کر کے وہ عمارتیں جو ہیں وہ مسمار کرتے ہیں. اور اس قسم کی جو دیدہ دلیری ہے اس کو کہیں نہ کہیں رکنا چاہیے. کوئی نہ کوئی اس کو روکے گا بالآخر. ابھی تو ان کا پلان یہ ہے کہ ہم پورے غزہ کے اوپر قبضہ کریں گے اور جو مغربی کنارہ ہے یا دوسرے جو علاقے ہیں وہ ہم یعنی اس کو اسرائیل میں ضم کریں گے. یہ خام خیالی تو میں اور کچھ الفاظ استعمال کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا نہیں خیال کہ نوبت یہاں تک پہنچنے دی جائے گی. مسلم امہ کو غیرت آ جائے تو وہ بھی ایک چیز ہے. چائنا اور رشیا جو اس دور کی سپر پاورز ہیں وہ کہیں مداخلت کرنے کا فیصلہ کر لیں تو یہ سارا کچھ جو ہے سلسلہ روکا جا سکتا ہے. لیکن بظاہر جو کچھ اس وقت اسرائیل وہاں کر رہا ہے اور جس ڈٹائی کے ساتھ کر رہا ہے مجھے فوری طور پر اس کا کوئی حل دکھائی نہیں دیتا، اس لیے کہ امریکہ نے اس سب کچھ کے اوپر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. کوئی ایک بیان مجھے دکھا دیجئے جو اسرائیل کو ایسا کرنے سے روکنے کے لیے سیریسلی امریکہ یا کسی اور طرف سے دیا خیر صاحب انہوں نے کیا بیان دینا ہے؟ وہ تو غزہ ریویریا بنانے کی باتیں کرتے ہیں، وہ تو اس کو اپنا بزنس بنانے کی، بزنس امپائر بنانے کی بات کرتے ہیں. ایبسلیوٹلی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ ایسا ہی ہے. یہ اب ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو خیر ہم اس وثوق سے نہیں کہہ سکتے، لیکن جس طریقے سے اسرائیل اس وقت وہاں آپریٹ کر رہا ہے، انہوں نے پہلا مرحلہ جس کو وہ فائر فیز کہتے ہیں اور اس کا مقصد جو ہے وہ انفراسٹرکچر کو مکمل طور پہ تباہ کرنا ہے جو کہ وہ کر رہے ہیں. اور اس میں زیادہ تر رات کے وقت جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ حملے ہوتے ہیں. اس میں زمین کے اوپر اور نیچے دونوں طرف روبوٹ استعمال کر رہا ہے اسرائیل. وہاں اپنے فوجی بھی نہیں بھیج رہا، روبوٹ کے ذریعے وہاں تباہی مچائی جا رہی ہے. دوسرا مرحلہ جو ہے وہ تیز فائرنگ اور قبضے کا عمل جو ہے اس کو تیز کرنا ہے. یہ سب کچھ اس پوری کانشیس ورلڈ کے سامنے ہو رہا ہے اور کوئی آواز در حقیقت جو واقعتاً افیکٹولی اسرائیل کو اس درندگی سے روک سکے وہ ابھی نہیں ہے. ایک واقعہ ہونے والا ہے اگلے چند دنوں میں اور وہ ہے کہ 25 یا 26 کو جو اجلاس ہو رہا ہے اپنے جنرل اسمبلی یونائیٹڈ نیشن کا، اس میں کوئی 13-14 ملک ایک ساتھ جو ہیں وہ اسرائیل اپنے فلسطین کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. ول دیٹ میٹر؟ وہ دیکھیں گے جب وقت آئے گا. لیکن جو تنہائی اس وقت ہو رہی ہے، جو آئسولیشن ہو رہی ہے اسرائیل کی، خود اس کا اقرار جو ہے نیتن یاہو نے بھی کل کیا تھا کہ ہمیں یہ تنہائی جو ہے بہت مہنگی پڑے گی اور یقینی طور پہ پڑے گی. اسپین سے لے کے بہت سارے ممالک نے ان کے ساتھ ان کا بلاکڈ کرنے کی جو فیصلے ہیں وہ کر لیے ہوئے ہیں. لیکن بخاری صاحب یہ آئسولیشن نیتن یاہو کو روکنے میں تو بالکل ناکام ہے. بالکل ٹھیک، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اور اس کا گلہ آپ نہ امریکہ سے کر سکتے ہیں، نہ روس سے، نہ چائنا سے. اس کا گلہ صرف آپ مسلم ورلڈ اور اس کی قیادت سے کر سکتے ہیں جو یہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے چپ ہیں. بالکل ابراہم اکارڈ کا خود یہ پارٹ ہے، ہم کسی اور ملک کو کیا کہیں. میں نے تو پہلے کہا تھا آپ سے کہ جو توقعات تھی ہمیں اس سمٹ سے کہ ابراہم اکارڈ ختم ہوگا، جن لوگوں نے تسلیم کیا ہوا ہے اسرائیل کو وہ اس سے منہ موڑیں گے، لیکن ایسا کچھ ہوتا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے. جی بخاری صاحب انہوں نے یہ بھی کہا کل اسرائیلی وزیر دفاع نے کہ اگر حماس نے تمام یرغمالیوں کو رہا نہیں کیا، ہتھیار نہیں ڈالے تو پورے غزہ کو تباہ کر دیں گے. بخاری صاحب کیا لگتا ہے کہ حماس اتنی بڑی کاسٹ پے کرے گی؟ مجھے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے سامنے اگر وہ ہوں تو میں پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کر گزروں. غزہ کی تباہی میں کوئی چیز باقی رہ گئی ہے؟
غزہ تو آلریڈی تباہ ہو چکا ہوا ہے، زمین بوس ہو گئی ہیں ساری عمارتیں، قبرستان کا سا منظر ہے وہاں، اور کیا تباہ کریں گے آپ وہاں؟ اینی وے، یہ جو خواہش ہے غزہ کو اپنے اندر شامل کرنے کی، یہ جو خواہش ہے فلسطین کی جینوسائیڈ کے ذریعے ختم کرنے کی ایک قوم کو، یہ خواہشات پوری ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ اس حماس یہ کہتی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ شہر میں کارروائیوں کا دائرہ وسیع کرنا نسل کشی اور منظم نسلی تطہیر کی جنگ کا ایک نیا باب ہے، یعنی اسرائیل از ناؤ گلٹی آف کریٹنگ اے نیو چیپٹر، یعنی جینوسائیڈ میں نسل کشی کے بھی آگے یعنی وہ جا رہے ہیں۔ کدھر ہے پوری دنیا کی مخارج کانشیس؟ صاحب آپ نے بھی بات کی تھی کہ کوئی نہ کوئی تو روکے گا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مسیحا کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، میں ایمانداری سے یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ معاہدہ عملی شکل اختیار کر لیتا ہے اور کسی اسلامی ملک پر حملہ کرتا ہے اور یہ دونوں ملک فیصلہ کریں کہ ہم اس کے اندر انٹرفیئر کریں گے، اسرائیل کی ایسی کی تیسی۔ جی بخاری صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ بخاری صاحب، ہمارے مستقل مندوب عاصم افتخار نے یہ بات کی کہ دہشت گرد جو ہیں وہ دہشت گرد پناہ گاہ ہیں، تقریباً 60 سے زائد کیمپس ہیں افغانستان کے اندر۔ بخاری صاحب، اس ایشو کے اوپر بارہا ہم نے جو ہے افغان گورنمنٹ کو انگیج کرنے کی کوشش کی ڈپلومیٹیکلی، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا، تو پھر کیا حل سمجھتے ہیں آپ اس کا؟ دیکھیے، اس کا حل الٹیمیٹلی یہ ہے کہ پاکستان مجبور ہو جائے گا کہ وہ ان کو پرسو کرے اور ایکشن لے ان کے خلاف۔ پہلے بھی ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ اگر ہم ایسا کرنا چاہیں تو ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے اس کے اندر۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے مندوب ہیں عاصم افتخار صاحب، ابھی حال ہی میں انہوں نے 2-3 دن پہلے اسرائیلی مندوب کی ٹھکائی کی تھی، آپ کو یاد ہے؟ بہت ہارش گفتگو جو ہے وہاں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے جو ہمارے وہاں پر تھے پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو منیر اکرم صاحب، وہ بھی پاکستان کی نمائندگی کا حق انہوں نے بھی ادا کیا۔ وہ امریکہ کے کیپٹل سٹی میں واقع یونائٹڈ نیشن کے دفتر میں بیٹھ کے ایسی گفتگو کرتے تھے اجلاسوں میں جس سے امریکہ قطعاً خوش نہیں ہوتا تھا، لیکن انہوں نے اس کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ اس سے بھی پہلے ریاض کھوکھر ایک تھے جو پاکستان کے سفیر تھے امریکہ میں، ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ نہ انہوں نے کبھی امریکہ کی پرواہ کی، اور ہندوستان والے کہتے تھے کہ اس کی ہم شکل دیکھنا نہیں چاہتے کیونکہ پاکستان نے ان کو انڈیا میں بھی سفیر مقرر کیا تھا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے فورم کے اوپر ہماری آواز ہمیشہ بڑی مؤثر اور بڑی واضح رہی ہے۔ تو ایک تو یہ 2-3-4 باتیں جو انہوں نے امپورٹنٹ کہی ہیں وہ یہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے یونائٹڈ نیشن سے ریکویسٹ کی ہے، ہم نے اور چائنا نے مل کے، کہ آپ یہ جو مجید بریگیڈ ہے اور BLA ہے ان کو دہشت گرد قرار دے دیں، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ امریکہ نے پہلے ہی ان دونوں تنظیموں کو دہشت گرد قرار دیا ہوا ہے۔ ایک دوسری بات امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری قومی سلامتی کو اگر کہیں سے خطرہ لاحق ہے فوری، وہ صرف افغانستان کی طرف سے ہے، کیونکہ بے پناہ تنظیمیں وہاں آپریٹ کر رہی ہیں، ان کے پاس بے پناہ جدید اسلحہ ہے جو امریکن وہاں چھوڑ کے گئے تھے۔ میں آپ کو مثال دیتا چلوں اس کو کہ جو تنظیمیں اس وقت افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہیں اس میں ISIS خراسان ہے، اس میں داعش ہے، القاعدہ ہے، TTP ہے، BLA اور اس کا مجید بریگیڈ۔ یہ کوئی 6000 کے قریب لوگ ہیں، اور یہ وہاں 60 کیمپوں میں، جیسا کہ آپ نے کہا بجا طور پہ وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں۔ ان کو اسلحے تک رسائی ہے، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، وہ جب چاہتے ہیں پاکستان کا بارڈر کراس کر لیتے ہیں۔ ہم نے تھوڑی بہت کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی جب چائنا میں ہمارے ڈار صاحب کی ملاقات ہوئی تھی افغانستان کے وزیر خارجہ سے اور چائنیز وزیر خارجہ سے، کچھ ایسی باتیں ہوئی تھی کہ یہ امید پیدا ہو چلی تھی، جس کے نتیجے میں ہم نے ان کو کہا کہ آپ ہمارے CPEC کا حصہ بن جائیے، ہم آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ افغانستان اپنی وہ کمٹمنٹس جو ہیں وہ پوری نہیں کر پایا ہے۔ جی بخاری صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے کہا کہ جب یہ چاہتے ہیں بارڈر کراس کر لیتے ہیں، تو بارڈر فینسنگ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، اور پھر کیوں اب تک ہم جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ نہیں کر چکے؟ دیکھیے، بارڈر فینسنگ ہوئی تھی ایک لارج ایریا کے اوپر، یہ کوئی 1100 کلومیٹر کے قریب بارڈر ہے، بلکہ اس سے بھی لمبا ہے۔ جی، اس میں کچھ درے ایسے ہیں جہاں فینسنگ ممکن نہیں ہے، یعنی یہ وہی چور راستے ہیں جہاں سے یہ تخریب کار بھی آتے ہیں، دہشت گرد بھی آتے ہیں، اور سمگلنگ بھی ہوتی ہے جن روٹ سے۔ کوشش کی گئی، ابھی یہ جو جن تنظیموں کے میں نے نام لیے ہیں، انہوں نے کچھ جگہ سے وہ باڑ جو ہے وہ اس کو توڑا ہے اور وہ اتار کے اس کو لے گئے، اور پھر اس پہ اٹیک بھی کرتے ہیں جب فینسنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ صورتحال اس طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ اب ہم
दरअंदाजी करने वाले हर एक के पीछे जाएं। जी बुखारी साहब, अभी हमारे वज़ीर आज़म ने कल परसों आई गेस कहा था कि अफगानिस्तान को चूज़ करना पड़ेगा खारिजियों और पाकिस्तान में, तो अगर अफगानिस्तान अब भी जो है वो इनको सेफ हेवन प्रोवाइड करना नहीं छोड़ता तो इसके कितने इम्कानात है कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के अंदर बराह रास्त स्ट्राइक्स करे इन अड्डों के ऊपर? 100% इसके इम्कानात हैं। मैंने आपसे अर्ज़ की कि पहले हम ये कर चुके हैं, पक्तिया प्रोविंस में हम गए, खोस तक हम गए इनके पीछे, और हमने अपने अहदाफ हासिल किए। ये अफ़गानिस्तान को पता है, अफ़गानिस्तान की क़यादत को भी ये पता है कि अगर हमारी एयरफोर्स चाहेगी कि हम उनको पीछे करें, हम जाएंगे उनके पीछे जी। और नहीं इजाज़त दे सकते कि वो बॉर्डर से क्रॉस करके इधर आके दहशतगर्दी फैलाएं और चले जाएं। लेकिन बुखारी साहब, आपको नहीं लगता कि इससे हमारा वेस्टर्न बॉर्डर भी हॉट हो जाएगा? ऑलरेडी ईस्ट पर हम इंडिया के साथ जो है वो बॉर्डर हॉट रहता है, तो दोनों साइड्स को हम अफोर्ड कर सकते हैं एट द सेम टाइम? देखिए, हमने ये काफ़ी अरसे तक किया भी है। आप देखें ना, हिंदुस्तान आई बॉल फोर्सेज आ गई थी उधर से, ये वेस्टर्न बॉर्डर भी हॉट था, तो ये हमने भुगत लिया हुआ है। हम वार हार्डन कंट्री हैं। अब किसी किस्म की भी मुश्किल सूरत हाल जो है उसको हम हैंडल कर सकते हैं, लेकिन तकाजा ये है कि काबुल की जो गवर्नमेंट है, जो इस वक्त अफ़गान तालिबान की हुकूमत है, उनको चाहिए कि वो वाक़तन चूज़ करें। उन्होंने अपने मुल्क को तरक्की देनी है, उन्हें पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करके अपना फ़ायदा हासिल करना है, या इन दहशतगर्द तंजीमों की सहूलतकारी करके इस खित्ते के अमन को भी तबाह करना है और अपनी भी तबाही लानी है, क्योंकि इसमें यकतरफा तबाही नहीं होगी, इसमें खुद काबुल और अफगानिस्तान की तबाही भी होगी। जी बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म, हमें दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़।